नमस्कार। कल ही आया है, पिछले 12-13 घंटे पहले ही लाल टोपी ने अपना इंटरव्यू डाला है और आज लाल टोपी हम लोगों को बताएगा कि लाल टोपी के साथ जो घटना हुई थी, इसे सऊदी अरब की जो जेल में डाला गया था, वो पूरी स्टोरी, पूरी नरेशन के साथ। स्टोरी में सस्पेंस, थ्रिलर सब है। जहाँ जहाँ ये कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उसके ऊपर अपन एनालिसिस करते रहेंगे साथ ही साथ। और भाई, किसी भाई को सहयोग करने की इच्छा हो तो ये हमारा एक बार पेज देख लो। ये वही मामला है, 2015 में इसको पकड़ लिया था सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में पकड़ने के बाद आज तक इसने इस स्टोरी का खुलासा नहीं किया था। 15 घंटे पहले इसने इस स्टोरी का खुलासा किया। चढ़ावा ये जैसा भी है, जोकर भी है तो, लेकिन जोकर की स्टोरी तो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आपके साथ किया गया, जो खबरें चलाई जाती हैं कि 1000 करोड़ की सज़ा और 8 साल, आज हम आपको एक हैरत अंगेज दास्तान सुनाएंगे। बहुत सारे लोग मुझसे आज तक सवाल करते हैं कि आपने कभी अपने सऊदी अरब की दास्तान नहीं सुनाई, आपने ये नहीं बताया कि आपको वहाँ क्यों गिरफ्तार किया गया था, वहाँ आपके साथ क्या हुआ, किस किस्म का सलूक आपके साथ किया गया। जो खबरें चलाई जाती हैं कि 1000 करोड़ की सज़ा और 8 साल जेल, उसका क्या राज है। और सऊदी अरब की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से, जो उनके शदीदुल हिरासा, जो उनकी शदीद तरीन जेलें हैं, वहाँ से आप निकल कर कैसे आए। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार था, पाक फौज और ISI का क्या किरदार था, दूसरी हुकूमतों ने मुझे सऊदी अरब से अगवा करने के लिए भारतीय हुकूमत का उसमें क्या किरदार था। ये सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें कुछ मैंने बताई हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हैं कि जो अभी तक पर्दे में हैं। आज हम वो दास्तान आपको पूरी सुनाते हैं, ठीक है। और वो कौन से किरदार थे जिनकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, जिन्होंने सऊदी हुकूमत को चुगली लगाई, शिकायत की, झूठ बोले और गलत इंफॉर्मेशन दी। आज वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। मेरी उम्र आज तकरीबन 57 बरस हो चुकी है और मेरी सारी जिंदगी अल्लाह के फजल से जहाद, तसादुम और मैदान जंग में गुजरी है। मगर इसमें कोई शुबा नहीं कि सऊदी अरब की जेल में गुजारे हुए 4 महीने मेरी ज़िंदगी के सख्त तरीन वक्त था। इससे पहले के जो वाक़यात है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम हो जाए। आपको 2015 का तकरीबन आगाज़ था कि जब सऊदी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि वो यमन की जंग में दाखिल होंगे, यमन पर हमला करेंगे, और उनको पूरा यकीन था कि वो पाकिस्तान से फ़ौजें तलब कर सकेंगे। पाक फौज पर उनको सारा, उनका दारोमदार ही उनकी जंगी हिकमत अमली का, क्योंकि खुद तो सऊदी लड़ नहीं सकते, सारा दारोमदार उनका पाकिस्तानी फौज के ऊपर था। और उनका ख्याल था कि पाकिस्तानियों को हम इतनी इमदाद देते हैं, ये हमारे इतना लिहाज करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इनकार करे। तो मैं सबसे पहला दिफाई तज्जिया निगार था कि जिसने मीडिया पर आकर इसकी शदीद मुखालफत की। ये प्रोग्राम करने के बाद तकरीबन जून में हमारा इरादा हुआ, मेरा और मेरी घरवाली का, कि हम उम्रे पे जाते हैं। क्योंकि उम्रे पे माशाल्लाह पिछले 15-20 साल से हमारा जाने का सिलसिला था और कभी सवाल ही पैदा नहीं हुआ, कभी ये खौफ ही नहीं आया, कभी सवाल ही नहीं हुआ कि हमारी किसी बात की वजह से सऊदी हुकूमत इतनी नाराज़ हो जाएगी कि वो हमारे खिलाफ कोई इक़दाम करे। मक्का और मदीना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर है और तमाम मुसलमानों के लिए ये खुले होने चाहिए। और सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर आप किसी मुसलमान को पाबंदी नहीं लगा सकते, उसको रोक नहीं सकते कि वो मक्का और मदीना ना जा सके। 2015 हम लोग उम्रा के लिए गए। प्रोग्राम यही था कि 2-3 दिन मक्का में रहेंगे और उसके बाद बाकी 1 हफ्ता 10 दिन हम मदीना गुजारेंगे। तो हमने उम्रा किया। उम्रा करके हम मदीना पहुंचे। हम रोज़ा मुबारक पर बाहर गुंबद खिजरा जहाँ से नज़र आता है, वहाँ पे हम करीब में खड़े होकर रोज़ा मुबारक पर सलाम पेश कर रहे थे। अचानक चारों तरफ से हमें सऊदी पुलिस ने और उनकी इंटेलिजेंस के लोगों ने घेर लिया। ज़्यादातर सादा लिबास में थे, एक आध यूनिफॉर्म था। उन सादा लिबास वालों ने कहा कि जी आपने हमारे साथ चलना है। हमारी घरवाली से कहा कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप वापस चली जाएं। मुझे कहा कि आप साथ चलें, लेकिन मेरी अहलिया ने कहा कि वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि हम साथ चलते हैं, पूछते क्या बात है। ये नज़दीक ही जन्नतुल बकी के पास वहाँ पे पुलिस स्टेशन है इनका, हमें पहले तो वहाँ लेकर गए और वहाँ पुलिस स्टेशन पे उन्होंने कुछ हमसे सवाल जवाब करने शुरू किए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बैकग्राउंड है। मोबाइल फ़ोन उन्होंने हमारे ले लिए। उन्होंने मेरा वॉलेट खोल के चेक करना शुरू किया। मुझसे पूछा कि अपना तारुफ कराइए।
ابھی فی الحال سچی بات ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بہرحال I was able to send a message. ہم نے پیچھے اپنے پاکستان میں کچھ دوستوں کو میسیجز بھجوا دیے کہ جی اس قسم کا ایک ایونٹ ہو رہا ہے. تو دوستوں کو خبر تو اسی وقت ہو گئی پاکستان میں, لیکن ابھی تک ظاہر ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی پولیس کی گاڑی آئی, اس نے ہم سے کہا, مجھ سے بھی اور میری اہلیہ سے, کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں. اب چونکہ میری گھر والی مجھے تنہا نہیں چھوڑ رہی تھی تو مجبوراً ان کو بھی ساتھ لے جانا پڑا. پہلے تو ہم ان کے تقریباً رات 10-11 بجے ہم ان کے پولیس اسٹیشن پہنچے مدینہ میں کسی جگہ, اور پہلی رات میں نے اور میری گھر والی نے حوالات میں ان کی جو چھوٹی سی جیل تھی وہاں پر اس میں گزاری. ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے گرفتار کیا ہے, وجہ کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے, کیا قصور ہے ہمارا. خوف بھی تھا کہ یہ نہ جانے کیا کریں گے, کیونکہ سعودی جیلوں کے بارے میں, سعودی انٹیلیجنس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک شفاف ترین نظام ہے وہاں پر. وہاں کوئی شریعت نہیں ہے. یہ ایک ڈھکوسلا ہے کہ وہاں شریعت نافذ ہے, عدل ہے, انصاف ہے, ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہے. سعودی عرب میں ایک روایت ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس کے ہاتھوں گرفتار ہوتا ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے, ہی ڈس اپیئرز ٹوٹلی, غائب ہو جاتا ہے, دنیا پہ دوبارہ نظر نہیں آتا. اور اگر کوئی اتفاق سے دوبارہ نظر آ جائے تو اس کو مولود کہتے ہیں, یعنی اٹس لائک ہی از اے نیو بورن, نئے بچے کی طرح نئی زندگی اس کو ملی اور وہ آغاز کر رہا. یہ وہاں عام کہاوت ہے. تو ساری رات حوالات میں رہنے کے بعد صبح فجر کے بعد تقریباً 8-9 بجے ان کا ایک ٹیم آئی اور انہوں نے میری گھر والی سے کہا کہ آئیے ہم آپ کو ہوٹل لیے چلتے ہیں. میں نے بھی گھر والی سے کہا کہ آپ جاؤ اور آپ گھر جا کے مینیج کرو, آپ پیچھے جا کے اطلاع کرو, دوستوں کو مینیج کرو کہ ایشو کیا ہے, وہ دیکھیں, بات کریں. اور گھر والی پھر میری وہاں سے وہ ایک الگ داستان ہے, وہ بیچاری کتنی مشکل سے پھر ہوٹل پہنچی, اور اس حالت میں کہ جب کسی کو جانتی نہیں ہے وہاں پہ, اور خوف کا عالم ہے, اور شوہر گرفتار ہو گیا, اور زبان نہیں جانتی, اور وہ سارے لوکل عربی ہیں وہاں پہ, ٹریول ایجنٹس بھی جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو اٹ واز بہت سخت آزمائش تھی وہ ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ وہ میں یہاں سے وہ نکل کر دوبارہ ہوٹل واپس گیا. شکر ہے اللہ کا کہ وہ ہوٹل پہنچ گئی. دوسری جانب میری پراپر انٹیروگیشن پھر شروع ہوئی. پہلے پولیس اسٹیشن میں ہی ان کے سینئر آفیسرز آئے, انہوں نے سارے سوال جواب مجھ سے کیے. میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پاکستان میں یہ ڈیفنس انالیسس کا کام کرتا ہوں اور میرا یہ پروفائل ہے, اور آپ سوشل میڈیا میرا دیکھ سکتے ہیں, اور میں ویل نون آدمی ہوں, میں کوئی گمنام آدمی نہیں ہوں. اور مگر ان لوگوں کا انداز بڑا ہاسٹائل تھا, بہت وہ غصے میں تھے, اور بہت وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی انتقام لیں گے یا کوئی سختی کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر الٹیمیٹلی دے ڈیسائیڈڈ کہ مجھے اپنے جو میکسیمم سیکیورٹی پریزن ہے وہاں پر شفٹ کر دیں. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ ماضی کے شدید ترین امتحانوں اور آزمائشوں اور میدان جنگ سے گزارا ہوا تھا, تو اللہ نے اعصاب سلامت رکھے ہوئے تھے. اللہ کا ذکر بھی جاری تھا, درود شریف بھی جاری تھا, اور میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آزمائش, یہ تو واضح تھا کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے, لیکن اس کا سبب کیا ہے, اس میں کون لوگ شامل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی یہ چیزیں سچی بات ہے مجھے واضح نہیں تھی. اب یہ وقت تھا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ اپنے میکسیمم سیکیورٹی جیل میں شفٹ کر دیں گے. اور اس وقت پہلی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ پھر وہ سلوک کرنا شروع کیا کہ جو گوانٹانامو بے میں یہ قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی پراپرلی لا کے انہوں نے پھر ہینڈ کفس لگا دیے اور پاؤں میں بیڑیاں لگا دی اور منہ پہ انہوں نے وہ آنکھوں پہ پٹی وغیرہ چڑھا دی. تو وہ ناؤ آئی ریئلائز کہ یہ اب مجھے کسی دہشت گردی کے کیٹیگری میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. پہچان آ گئے. تو ایک ان کی میکسیمم سیکیورٹی گاڑی تھی, اس میں لے کر, اب مجھے خیال یہ تھا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کی طرف جب جانا شروع کیا, گاڑی نے, کیونکہ مدینے کے راستوں میں ایئرپورٹ کی طرف وہ جا رہے تھے, تو مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ مجھے جہاز میں بٹھا کے ریاض لے جائیں گے, کیونکہ جنرلی میں نے سنا تھا کہ یہ ساری انٹیروگیشن ریاض لے جا کے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے دیٹ واز ویری کنسرننگ. ہر لمحہ جو تھا وہ ایک ٹینس تھا, ایک آزمائش تھی اس کے اندر. لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ایئرپورٹ جانے کے بجائے وہ مجھے مدینے کی جیل میں لے گئے. مدینے کی جیل میں جاتے ہی اسی طریقے سے جس طرح ہوتا ہے کہ جو قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ جیل کے کپڑے پہن لیجئے, اور ایک چھوٹے سے سیل میں تقریباً 6 فٹ بائی 6 فٹ کا چھوٹی سی قبر نما سیل تھا, جس کا دروازہ سٹیل کا تھا بالکل, اور دیواریں بالکل کوئی کھڑکی نہیں اس کے اندر, اور کنکریٹ کی دیواریں. پہلی مرتبہ میں اپنی زندگی میں ایک سولیٹری کنفائنمنٹ سیل میں داخل ہوا. صحیح کہہ رہے ہو. یہ جو چیزیں آپ صرف فلموں میں دیکھتے تھے اب وہ آپ کے اندر سے, آپ کے اوپر سے گزر رہی تھی. اور اتنی تیزی سے, یعنی ایک چند گھنٹوں پہلے میں ریاض الجنہ کے پاس مسجد نبوی میں اور سیدی کے روزے کے پاس کھڑا ہوا,
दरूद और सलाम पेश कर रहा था और हम कंफर्टेबल थे, और चंद दिन के बाद हमारा वापसी का प्लान था, और अचानक रातों रात पूरी दुनिया सर के बल खड़ी हो गई, और मैं इस वक्त मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में बंद था, और ये मुझे दहशतगर्द की तरह ट्रीट कर रहे थे। और इसके बाद ये प्रोसेस तकरीबन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने मुझे अगले 21 दिन तक रखा, और सख्त तरीन इंटेरोगेशन, इसमें कोई मारा पीटा नहीं उन्होंने। वहां पे इनका तरीका जो है आजकल बड़ी मॉडर्न साइंटिफिक टॉर्चर करते हैं वो। अब एक बात मैं कहूँगा आपको इस बारे में, मारा पीटा तो नहीं, ये बात हो नहीं सकता। दुनिया की कोई पुलिस हो, कितनी हाईटेक हो, मौका मिलते ही पटे ना बजाए पहले आते ही, ये हो नहीं सकता। बजे तो इसको हैं, लेकिन ये कहेगा नहीं, लेकिन सारी पोल खुली जाएगी, सुनते रहिए। और इसके बाद ये प्रोसेस तकरीबन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्होंने मुझे अगले 21 दिन तक रखा, और सख्त तरीन इंटेरोगेशन, इसमें कोई मारा पीटा नहीं उन्होंने। वहां पे इनका तरीका जो है आजकल बड़ी मॉडर्न साइंटिफिक टॉर्चर करते हैं वो। उनको फिजिकल टॉर्चर वगैरह का सिलसिला तो नहीं था, यानी आपको रात को सोने नहीं देंगे, 24 घंटे वो आपको जगा के रखते हैं। एक स्लीप डिप्रिवेशन एक टॉर्चर का तरीका। दूसरा, वो आपके ऊपर सर्च लाइट्स लगा के रखते हैं ताकि आपकी आंखें बंद ना हो उनकी वजह से, तो पूरे कमरे में पावरफुल ट्यूब लाइट्स और सर्च लाइट्स लगी होती थी। फिर कमरे का टेम्परेचर वो इतना ठंडा कर देते थे कि सर्दी के मारे आप सो नहीं सकते थे। और फिर जब आप बिल्कुल नींद में होते थे, अगर किसी तरह गुनूदगी आ भी जाए आपको, तो फौरन ही एक आदमी आके आपको उठा दिया करता था कि जी आप सो ना सके। तो इस प्रोसेस में तकरीबन 3 हफ्ते फिर इन्होंने मुझे रखा। इसमें मुझे कोई घर वालों से ना फोन कॉल ना बात, बिल्कुल जैसे इंसान को उठा के मफकूद कर दिया उन्होंने, डिसअपियर कर दिया बिल्कुल। आप उस मछली के पेट में चले गए, लगता बिल्कुल हमने उस जगह का नाम ही बाद में फिर बत्नुल हूत रखा हुआ था, मछली का पेट, कि जिस तरह वेल मछली के पेट में आप चले जाएं और आपको कुछ उसके बाहर की दुनिया से आपके सारे रास्ते टूट जाए। इंटेरोगेशन रात को होती थी, 24 घंटे किसी भी वक्त वो बुला के फिर उनके कमरे में बड़ी सख्त इंटेरोगेशन। और सबसे अजीब और गरीब बात यह कि सारी इंटेरोगेशन जब इतनी खतरनाक वो कर रहे हैं तो अरबी जबान में। दे वुड नॉट गिव मी एन इंटरप्रेटर, कोई ट्रांसलेटर मेरे साथ नहीं बैठा होता था। वहां मुझे पता चला कि जब इनके सवाल जवाब हुए, उन्होंने डायरेक्ट सवाल जब इस तरह किए कि पूछा कि तुम कब से, और पाकिस्तान वालों के सामने ये अरबी का विद्वान बनता है। भाइयों, आपने देखा होगा, आपने इसके वीडियोस देखे होंगे, आधे से ज़्यादा जितने हो सकें, जितने इसको सीख रखे हैं, उतने शब्द तो ज़रूर बार बार रिपीट करता है अरबी के। और अभी ये वहाँ फंस गया तो अब कह रहा है मेरे को अरबी मेरे ऊपर से जारी आते, पता नहीं अरबी का क्या होता है। लाल टोपी झूठ कितना बोलता है, अजी झूठ भी बोलता है, लेकिन एक बात है सर, दीवाने हम इसके, आप ऐसी बात समझो, क्योंकि ये एक अच्छा एंटरटेनर है। और ये एंटरटेनर की अभी आप पूरी बात आगे सुनो, इसी वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, सुनते रहिए। ईरान के लिए जासूसी कर रहे हो, सऊदी अरब में किस किस को जानते हो, तुम्हारे ताल्लुकात क्या हैं, ईरान तुम्हें कितने पैसे देता है। उनके सवालों से मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो मुझे ईरानी जासूस समझ रहे हैं, और ईरानी जासूस भी समझ रहे हैं और शिया भी समझ रहे हैं। बार बार मुझे कहते थे तुम शिया हो और ईरान के लिए काम करते हो। तो ये दिस वाज सरप्राइजिंग। अब नेचुरली अपने आप को एडजस्ट करना उस माहौल में जहां हर लम्हे हालात इतनी तेजी से तब्दील हो रहे हैं और इतनी सख्त आपके साथ ट्रीटमेंट हो रही हो, सिवाय अल्लाह के फजल की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो आपके नर्व्स को और आपके वजूद को काबू में रख सकती। कोई मदीने वाला था तो कोई जद्दा वाला, ज़ाहिर है हर तरह के घाट्स थे वहाँ पर, बड़ी शिद्दत और सख्ती, जैसे जहन्नुम के दारोगा होते हैं उस तरह उनका सख्ती और बात करने का अंदाज। खाना पीना तो वो दे दिया करते थे वक्त पे आपको, लेकिन उसके अलावा जो उनका अंदाज था आपके साथ, वो दहशत ज़दा करने वाला। जिस तरह आप आजकल देखते हैं कि इसराइली जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ सलूक करते हैं, ऑलमोस्ट यही सलूक ये सऊदी जेलर जो थे वो अपने कैदियों के साथ करते थे। फिर पता चला कि नाराज़ इस बात पे थे कि तुमने ये सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तानी फौज को यमन भेजने से क्यों रोका। असल बात आखिर में यही सामने आई। अच्छा जी, इसने रोका सर, ये चलाता है पूरे पाकिस्तान की फ़ौज में। अगले कुछ बातों में इसकी मैं आपको समझ में, इसका कहना ये है कि मैं करता हूँ पाकिस्तान फ़ौज के सारे डिसीजन, मेरे कहने से ही फ़ौज यमन नहीं गई। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाद में ये यहाँ तक भी कहता है कि अब भी ये सऊदी वाले मेरे हाथ जोड़ते हैं कि यमन में पाकिस्तान की फ़ौज तभी जाएगी जब आप हाँ करोगे। तो इस तरह के दावे करता है ये, इस वीडियो में आप सुनते जाइए। अब ये मतलब बुढ़ापा 57 के बाद आदमी कहते हैं ना अपने यहाँ 60 के करीब आता है, तो अब वो, अभी तक तो ये जोकर तो था ही, लेकिन अब ये जोकर आदमी जब सठिया जाएगा तो वो क्या रूप सामने आएगा। आने वाले वर्षों में ये काफ़ी आनंद का विषय होने वाला है। मुझे ये वीडियो पूरा देखने के बाद ऐसा लगा, अगर आपको भी लगे तो बताना। अभी देखते आगे।
اور ثبوت کے طور پر، ایویڈنس کے طور پر انہوں نے وہی میرے ٹیلی ویژن پروگرام جو میں نے پاکستان میں کیے تھے، جن پروگراموں کی بنیاد پر بعد میں پارلیمنٹ آف پاکستان نے، ہماری پارلیمان نے بھی ایگزیکٹلی انہی پوائنٹس کو اٹھا کر پھر وہ قرارداد پاس کی کہ پاکستان جو ہے وہ مسلمان ممالک کی داخلی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا. تو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا، ظاہر ہے میں نے پہلے انوائرمنٹ بنائی تھی، پھر پاکستانی پارلیمان نے اس کو اپروو کیا تھا اور وہی پھر پاکستان گورنمنٹ کی پالیسی بن گئی. لیکن ان کو اس بات پر غصہ تھا کہ شاید میں نے یہ سارا کام ایران کے کہنے پر کیا ہے، اور ساری کنورسیشن وہ عربک میں کرتے تھے، عربی میں تھی، اور میرے لیے بہت مشکل تھا. ظاہر ہے زندگی اور موت کا سوال ہے، آپ غلط جواب دے جائیں کسی سوال کا، آپ اقرار جرم کر لیں، وہ سوال کچھ کر رہا ہے جواب آپ کچھ دے دیں، تو یہ تو آپ کا ڈیتھ وارنٹ ہے، کوئی آپ کو بچنے کا پھر کوئی چانس نہیں. میری ایک تصویر تھی پریزیڈنٹ احمدی نژاد کے ساتھ، میں 2-3 دفعہ چونکہ ایران میں کانفرنسز اٹینڈ کرنے گیا تھا اپنے تھنک ٹینک کی جانب سے، تو وہ تصاویر بھی ان کے پاس تھیں، اور وہ چونکہ احمدی نژاد کے ساتھ تصویر تھی تو یہ کنفرمیشن کافی تھی ان کے لیے، صرف ایک فوٹوگراف کے جی تم پریزیڈنٹ احمدی نژاد کے ساتھ کھڑے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم لازماً ان کے آدمی ہو اور تم نے ان کے کہنے پہ یہ کیا. سو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک کہانی بنا لی تھی، بٹ آئی وانٹیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ کہانی ان کے ذہن میں ڈالی کس نے. مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب ہمارے بہت تعلقات ہیں، ہم سعودی انٹیلیجنس ہیں، پورا پاکستان میں ہمارے بہت ریسورسز ہیں، ایسٹس ہیں، اور ہم سعودی ایمبیسی سے کنفرم کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے، پاکستان میں سعودی ایمبیسی نے کنفرم کیا ہے کہ آپ شیعہ ہیں اور آپ کا تعلق ایران سے ہے، اور آپ یہاں پہ ایران کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور آپ ایران کے کہنے پر یہ سارا کام کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا بعد میں کہ سعودی ایمبیسڈر، سعودی انٹیلیجنس جو تھی، وہ جس آدمی سے مشورہ لے رہی تھی میرے بارے میں، انہوں نے میرے بارے میں پوچھا، اور جس آدمی نے سارا فیڈ بیک ان کو دیا جھوٹ پر مبنی مجھے قتل کرانے کے لیے، اب ذرا دل تھام کے اس نام کو سنیے گا، وہ شخص طاہر اشرفی تھا جو آج عمران حکومت کے اندر مڈل ایسٹ ریپرزنٹیٹو بنا ہوا ہے. اس شخص نے وہ جھوٹ کا پلندہ، وہ پورا پیکج بنا کر سعودی گورنمنٹ کو دیا، کیونکہ طاہر اشرفی کے ساتھ میرے پرانے اختلافات تھے، یہ مجھ پر ویسے ہی ٹیلی ویژن کے پروگرام حامد میر کے ساتھ کر کے مجھ پہ نبوت کا جھوٹا الزام لگا چکا ہے، مجھے قتل کرانے کے لیے بہت عرصے سے لگا ہوا تھا یہ شخص. اس حامد میر کے پروگرام میں آ کے اس نے جھوٹا الزام بلاسفیمی کا میرے اوپر لگایا، تو یہ تو بہت عرصے سے مجھے قتل کرانے کی کوشش کر رہا تھا. اور اب موقع اس کو ملا جب سعودی گورنمنٹ نے پوچھا اور میں سعودی عرب میں گرفتار ہو گیا، تو اس سے زیادہ آئیڈیل موقع اس کے لیے ہو ہی کوئی نہیں سکتا تھا مجھے قتل کرانے کا. مگر طاہر اشرفی کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے، جو لوگ مجھے پتا چلا بعد میں کہ سعودی عرب کے اندر بیٹھ کر یہ سعودی گورنمنٹ کو جو فیڈ کر رہے تھے میرے بارے میں، بہت عرصے تک یہ سارا مٹیریل نکال کر میرے ٹی وی پروگرام اور میرا سارا کام، یہ سارے لوگ جیو کے ملازم تھے، جیو کے پلانٹڈ تھے. ان کو میں جانتا بھی ہوں، لیکن فی الحال ان کے نام لینے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ہم بعد میں ہینڈل کریں گے قانونی طور پر. یہ پورا نیٹ ورک تھا ان لوگوں کا، ان خوارج مولویوں کا، ان دہشت گردوں کا، وہ جو ہمیشہ سے ہمارے مشن کے خلاف تھے. انہوں نے پورے ڈوسیئر بنا کر سعودی گورنمنٹ کو دی، کیونکہ یہ سعودی گورنمنٹ کے نزدیک تھے، اتنے نزدیک تھے کہ آج سعودی حکومت نے ان کو حکومت پاکستان کے اندر مڈل ایسٹ کی وزارت دلوا دی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنے قریب تھے. ہماری آزمائش سعودی عرب کے اندر چل رہی تھی، نواز شریف کی حکومت تھی. اب ظاہر ہے جب پوری دنیا میں طوفان کھڑا ہو گیا، پاکستان میں کئی دن خبریں چلتی رہیں، نواز شریف کی حکومت نے سعودی حکومت سے کہا، ظاہر ہے انہوں نے سرکاری طور پر پوچھا کہ جی آپ کا ایک آدمی ہائی پروفائل ہم نے پکڑا ہے، وہ جاسوس ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. نواز شریف کی حکومت نے سعودی گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں اس شخص کی ضرورت نہیں ہے، آپ رکھ لیں، جو چاہیں کریں، ماریں، قتل کریں، وی ڈس اون ہم، ہم اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. پرویز رشید کا بیان آیا تھا اس وقت کہ میں نے زید حامد کے منہ سے کبھی کوئی سمجھدار بات ہی نہیں سنی، پاگل آدمی ہے، جو مرضی کرے. اب یہ ہے جی اس کی عزت پاکستان کے اندر، اگر کوئی سمجھے تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا. جب جہاں کی سرکار ایک آدمی کو نہیں پوچھ رہی اور یہ کہہ دیا کہ رکھو جو کرو جو کرنا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے اپنے منہ سے یہ بات کہتے ہوئے کہ کسی میرے دیش کی سرکار نے میرے لیے ایسا کہا. کریں کہ میری اپنی گورنمنٹ نے مجھے ابینڈن کر دیا، سو دیر از نو پاسبلٹی کہ پاکستان گورنمنٹ میری ہیلپ کرے گی. میرے خلاف ایک کیمپین، جن لوگوں سے سعودیوں نے پوچھا وہ سارے میرے دشمن، انہوں نے رپورٹ بنا کے ایسی دی. اب ظاہر سعودی انٹیلیجنس وہاں پر اور مجھ پہ چڑھ گئی کہ جی ہمیں تو اچھی طرح پتا ہے تمہیں، ہمارے بڑے تعلقات ہیں، کنفرم ہو گیا سارا. اور اب کوئی چانس نہیں تھا کہ میری رہائی کا، یعنی یہ وہ الزام تھے کہ جس کے اوپر سزائے موت ہوتی ہے. مجھ سے وہاں بھی درجنوں لوگ، جب میں رہا ہوا ہوں، میری رہائی کے بعد تقریباً 47 لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، اور سارے اسی الزام پہ کہ وہ
ایران کے لیے کام کر رہے. سو 3 ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے سالٹری کنفائنمنٹ سے نکالا. یعنی لٹرلی آپ یقین نہیں, اتنی سخت عجیب و غریب وہ ایک دنیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایک سٹیل کے کمرے میں بند ہوتے ہیں, وقت ہی نہیں ہے وہاں پہ, نہ سورج نظر آتا ہے, نہ چڑیا, نہ روشنی, نہ دھوپ, نہ آواز. اللہ نے سارا رزق جو آپ کے پاس, جس کو ہم آج اللہ کی طرف سے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, وہ سارا رزق ہم سے اس وقت اللہ نے سلب کر لیا, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کرنی ہے جب انسان دوبارہ اللہ ان کو واپس دے گا. تو میرے پاس نہ سورج کی روشنی تھی, نہ ہوا تھا. تقریباً 65 دن کے بعد, آئی تھنک 65 ڈیز کے بعد میں نے پہلی دفعہ سورج دیکھا. مجھے سورج نظر نہیں آتا تھا, انہوں نے بالکل مجھے اس طرح انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا. تو 21 دن کے بعد مجھے پہلی مرتبہ انہوں نے 5 منٹ کی فون کال دی میری گھر والی سے. مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ وہ خیریت سے ہیں. میری سانس میں سانس آئی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بیچاری گئی کدھر, کیونکہ ہمارا ویزا 1 ہفتے کا تھا. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کا کرایہ بہت زیادہ تھا. ہمارے پاس 1 ہفتے کا کرایہ تھا, ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ وہاں ٹھہر سکتی, کرایہ بھی دے سکتی وہاں کا. دوران میں مجھے میری گھر والی نے بتایا کہ یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ سشما سوراج جو انڈین فارن منسٹر تھی اس وقت, اور را کا پورا ڈیلیگیشن اس وقت سعودی عرب پہنچ گیا, اور سعودی حکومت سے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ زید حامد کو ہمارے حوالے کر دو, یہ ہمارا مطلوب ہے. اب یہاں پہ بات بہت خطرناک ہو گئی تھی, کیونکہ پاکستانی حکومت مجھے ڈسون کر چکی تھی, سعودی مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, اور انڈین یہ آدمی کو پکڑنے کے لیے سشما سوراج جیسا دیویہ جو ویکتتو تھا, اس کو اپنا سمے لگانے کی ضرورت نہیں. ہمارے دیش کو اس جیسوں کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئے تھے اور ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مجھے ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے انڈیا کی جانب. اور آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے سعودی عرب کے جتنے قریبی تعلقات بن چکے ہیں, سعودی عرب کو کوئی فرق نہ پڑتا کہ یا وہ مجھے قتل کرتے یا مجھے انڈیا کے حوالے کر دیتے. یہ ظاہر ہے ایک انتہائی خطرناک صورتحال بن چکی تھی. اور وہاں پہ میرے پاس سینکڑوں پتہ لگا مجھے, چونکہ جب میں بعد میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ ملا تو معلوم ہوا کہ کوئی 10 سال سے ہے, کوئی 6 سال سے ہے, اور مقدمے چل رہے ہیں ان کے, کسی کا فیصلہ نہیں ہوا. انسان اٹھایا اور اندر کر دیا. تو جب وہ انٹروگیشن میری ہو رہی تھی, ساری اس کے ساتھ سوال جواب, تو پھر الٹیمیٹلی آخر میں انہوں نے میرا بیان لیا. اور جب میں نے اپنا بیان لکھا اس کے اندر, جو میں نے بیان اردو میں لکھا, پھر اس بیان کو انہوں نے کہا جی کہ ہم ترجمہ کروا کے لائیں گے. پھر وہ لے گئے, ترجمہ کروا کے عربی میں بیان لے کر آ گئے, اور مجھ سے کہا جی کہ یہ آپ کا اردو کا بیان ہے, یہ عربی کا بیان ہے, اس پہ دستخط کر دیجیے آپ. تو وہ ڈاکومنٹ جج کے سامنے جانا تھا میرے ساتھ, تاکہ میں جج کے سامنے میں اکنالج کرتا کہ ہاں یہ عربی کا بیان بھی میرا ہے, اردو کا بیان بھی میرا ہے. یہ بات مجھے میرے اس شامی دوست نے بتا دی تھی کہ اگر آپ نے عربی کے بیان کو بغیر پڑھے اور سمجھے سائن کیا تو پھر آپ مارے جائیں گے, پھر آپ کو بچنے کا کوئی چانس نہیں. جب یہ مجھے مدینہ سے جدہ لے کے جا رہے تھے تو ایک ہائی سیکیورٹی پریزن سے دوسرے ہائی سیکیورٹی پریزن, اور اس کے لیے انہوں نے کمرشل سعودی ایئر لائن کی فلائٹ لی. اور وہ بھی ایک عجیب و غریب طریقہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ جیل سے نکال کر ایک ایمبولنس میں بٹھایا انہوں نے. آپ کو سعودی عرب میں جو ایمبولنسز چلتی ہوئی ملیں گی, ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمبولنسز ہوں, زیادہ تر اس کے اندر قیدی ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اوپر دکھانے کے لیے ایمبولنس لکھا ہوتا ہے, صاف لکھا ہوتا ہے, لیکن ایکچولی دے آر پریزن ٹرانسپورٹرز. تو مجھے وہاں سے نکال کر یہ پورے جہاز تک لے گئی ایمبولنس, جہاز تک پہنچی, اور مجھے پچھلے دروازے سے انہوں نے داخل کر کے پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا. باقی پیسنجرز آگے بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر میں پیچھے تھا, اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ پیچھے میرے ساتھ سویلین کپڑوں میں جو 10-12 سپاہی ہیں وہ سارے اتنا ہائی سیکیورٹی, جیسے میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد انہوں نے پکڑا ہوا تھا. پھر اسی طرح مجھے جب یہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اسی طرح ایمبولنس سے اتار کے پھر یہ مجھے دوسری جہاز سے اتار کے دوسری ایمبولنس میں بٹھایا, اور وہاں سے لے کے مجھے جیل چلے گا. وہاں پر بھی اگین ایک سالٹری کنفائنمنٹ پہ انہوں نے مجھے رکھا, لیکن میرے ساتھ ایک عربی لڑکے کو داخل کر دیا جو انگریزی جانتا تھا. اب یہ جاسوسی کا دوسرا طریقہ تھا ان کا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا, دوستی لگائے گا, آپ سے اندر کی باتیں نکلوائے گا. یہ ساری باتیں ظاہر ہے, کمرے میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, مائکس بھی ہیں, لیکن وہ ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی نکلوا رہا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں. یہ ایک الگ طریقہ تھا. اور جج کے سامنے جب ہم گئے تو میں نے جج کے سامنے صاف صاف کہا کہ یہ جو عربی لکھی ہوئی ہے میں اس پہ دستخط نہیں کرتا, جو اردو ہے یہ میرا بیان ہے, عربی میں نے نہیں پڑھی, میں نہیں جانتا, میرے پاس ٹرانسلیٹر نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, لہٰذا میں اس کی تصدیق نہیں کرتا. تو جج نے بھی یہی لکھ دیا کہ جی عربی کی تصدیق نہیں ہے, اردو کی تصدیق ہے. اور یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ واقعی اس عربی کے اندر انہوں نے وہ تبدیلی کی ہوئی تھی کہ جس میں اقرار جرم تھا کہ جی واقعی میں ایران کے لیے کام کرتا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے معاف کر دیں, اور یہ اور وہ, مطلب بالکل ایک اقرار جرم جس کے بعد میری موت یقینی ہو جاتی. انہوں نے سارے فون میرے تلاش کر لیے, سارا لیپ ٹاپ میرا لے لیا, ہر چیز تلاش کر لی, کوئی چیز اس میں ایسی تھی ہی نہیں جو یہ بتائے کہ میں ایرانی جاسوس ہوں جو ان کے خلاف کام کر رہا ہوں, یا سعودی کوئی کانٹیکٹ میرے پاس ہو. کوئی سعودی کانٹیکٹ تھا ہی نہیں, سارے لوکل پاکستانی بچے تھے.
اسپیشل جہاز کے اندر مجھے پھر ریاض سے یہ قصیم لے گئے، قصیم کے جیل پہنچے، اور وہاں پہ چونکہ میری انٹیروگیشن مکمل ہو چکی تھی، لہذا انہوں نے مجھے ایک جمعیہ میں کلیکٹیو روم میں رکھ دیا جہاں پہ 10-12 لوگ اور بھی تھے، اور وہاں پہ مجھے زیادہ موقع ملا اس بات کا کہ میں تسلی سے ماحول کو دیکھ سکوں، ان کے لڑکوں سے مل سکوں، پتہ کر سکوں سال سے بند تھا، کوئی 10 سال سے بند تھا، کسی کو 15 سال سزا تھی، کچھ کو سزائیں ہو چکی تھی، کچھ انڈر ٹرائل تھے۔ انتہائی تکلیف دہ ماحول۔ یہ جو سعودی عرب کی جیلز ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں۔ ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس نظام میں داخل نہ کرتا تو میں کبھی بھی نہ جانتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جتنی بھی جیلیں ان کی بنی ہوئی ہیں، اربوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے یہ ساری جیلیں امریکنز اور اسرائیلیوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ بہت ہائی ٹیکنالوجی سسٹم ہے، پوری جس طرح زیر زمین جس طرح ٹنلز ہوتی ہیں اس طرح سٹرکچرز کھڑی کی ہوئے ہیں جن میں سورج کی روشنی نہیں آ سکتی، ہوا نہیں آ سکتی، چڑیا پر نہیں مار سکتی جو اردو کی کہاوت ہے۔ ہائی ٹیکنالوجی، سینٹرلائز ایئر کنڈیشننگ، سینٹرلائز ہیٹنگ، سینٹرلائز کولنگ، سینٹرلائز لاکنگ سسٹمز، سینکڑوں بڑے بڑے ہوٹلوں کے کوریڈورز کی طرح کمرے ہوتے ہیں جن کے اندر سیلز بنے ہوئے ہیں، سٹیل کے دروازے، اندر کانکریٹ، اور ہر ایک کے اندر ہائی ٹیکنالوجی سرویلنس سسٹمز، کیمراز، مائکس، میکینیکل لاکنگ، الیکٹرانک لاکنگ، سافٹ ویئر کنٹرول، کمپیوٹر کنٹرول۔ اتنا ہائی ٹیک سسٹم ہے کہ سعودیز تو بنا ہی نہیں سکتے، مینج ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کام کے لیے ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں یہ سارا سٹرکچر بنایا بھی اسرائیلیوں نے، امریکنز نے ہوتا ہے۔ نیچے آپ کو سامنے فرنٹ پہ گارڈ سعودی نظر آتے ہیں، لیکن ہائی ٹیک سسٹمز جتنے بھی مینج ہو رہے ہیں ظاہر ہے وہ وہی کانٹریکٹرز ہیں جنہوں نے بنائے ہیں، وہی مینٹیننس بھی کرتے ہیں۔ جو آدمی چلا جاتا ہے باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے جب تک کہ یہ کسی کو خود چاہیں تو فون کال نہ دیں۔ ایک اتصال کے نام سے نہیں، فون کال دیا جاتا ہے کہ آپ فون کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں۔ بعض لوگوں کو مجھے پتہ لگا 15 سال کوئی فون کال نہیں، فیملی کو نہیں پتا کہاں ہے وہ، بندہ اٹھا کے غائب کر دیا، ڈس اپیئرڈ۔ ایسے واقعات وہاں پہ کہ انسان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ نوجوان معصوم بچے 17 سال، 15 سال، 16 سال کے، 90 سال کا بڈھا بابا، علماء کرام، یہ سب میرے ساتھ جیلوں میں بند تھے وہاں مختلف سیلز میں۔ آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن لوگوں نے طریقے نکالے ہوئے تھے، ظاہر ہے جو سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں انہوں نے طریقے نکال لیے تھے، پرچیاں لکھ کے خط ٹرانسفر ہو جاتا تھا، اکراس بات کر لیتے تھے، ایک سیل سے دوسرے سیل بات کرتے تھے کہ لے گئے روضہ مبارک سے، مسجد نبوی سے اٹھا کے لے گئے اور غائب کر دیا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں وہ کہاں ہے۔ اگر میری گھر والی اس دن میرے ساتھ نہ ہوتی دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا میں کہاں گیا۔ بہت عرصہ تو سعودی انکار کرتے رہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے تو اٹھایا ہی نہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے چونکہ میری گھر والی تھی، میسیجز میں پاکستان بھیج چکا تھا، میڈیا میں خبر چلی گئی تھی، طوفان مچ گیا تو وہ انکار نہیں کر سکے، ورنہ ہر آدمی کے ساتھ تو یہ سہولت نہیں ہے، لوگوں کو تو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں۔ اس وقت مکمل طور پر بھارتی حکومت اب دباؤ ڈال رہی تھی سعودیز کے اوپر کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اب ظاہر صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ اس وقت پاکستان میں چونکہ حکومت پاکستان نواز شریف کی تھی، وہ مجھے ڈسون کر چکے تھے۔ اب ظاہر ہے پاکستان آرمی اور ISI کسی صورت میں یہ اجازت تو نہیں دے سکتے تھے انڈیا کو کہ وہ ہم کو اغوا کر کے سعودی عرب سے اٹھا کے لے جائیں۔ سشما سوراج 2 مرتبہ وہاں پہنچی اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ اب جہنم رسید ہوئی ہے، وہ جہنم کی آگ اس کو روک دیتے ہیں، یہ فالتو بول رہا ہے میڈم کے بارے میں، ہمارے لیے سماننی ہے، آدرنی ہے، ہمارے دیش کی ودیش منتری رہ چکی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے، لیکن اس وقت وہ پوری طاقت کے ساتھ۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب جنرل راحیل اور جنرل رضوان نے ایک پالیسی ڈیسیشن لیا کہ ہر صورت میں مجھے وہاں سے نکالنا ہے۔ میں یہ پہلی دفعہ ان دونوں جنرلز کا نام لے رہا ہوں، پاکستان کے محب وطن پیٹریوٹ جنرلز، ایک سپہ سالار اور دوسرا DG/ISI۔ اور جب بھارت نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں سے اغوا کروا لیں گے یا ایکسٹراڈائٹ کروا لیں گے، تو پھر یہ پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ مجھے وہاں سے نکالا جائے۔ ریئل ایکشن پیکٹ تھرلر شروع ہو چکا تھا۔ سعودی انٹیلیجنس مجھے روک رہی تھی، انڈین انٹیلیجنس مجھے کھینچنا چاہتی تھی، عرب پاکستانی انٹیلیجنس براہ راست انوالو ہو چکی تھی مجھے بچانے کے لیے۔ اور سعودی کو یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہ ایرانی جاسوس نہیں ہے، ظاہر ہے جب انہوں نے پاکستان آرمی سے بھی پوچھا، ISI سے پوچھا، اور انڈیا والے جب پہنچ گئے تو سعودی خود حیران تھے کہ انڈیا کیوں اس شخص کو لے جانا چاہتا ہے۔ اب ان کو کچھ سمجھ آ رہی تھی بات کہ یہ اصل میں گیم کچھ اور ہے اور اس شخص کو پھنسایا گیا ہے، اور اصل میں تو ٹو بی آنسٹ آئی وڈ سے کہ سعودیوں نے پاکستان آرمی سے ISI سے بھی جھوٹ بولا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو گیسٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، کمفرٹیبل ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جبکہ ایکچولی انہوں نے مجھے میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں رکھا ہوا تھا۔
تھی وہ ساری میری گھر والی کر رہی تھی. وہ بیچاری خود جیل گئی, انٹروگیشن ان کی سارا دن ہوتی تھی, ان سے وہ سوال کر رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ کنٹرڈکٹ کرتی ہیں میری باتوں کو یا نہیں. اب اس صورتحال کے اندر سعودی خود پھنسے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے ان کو کوئی ایویڈنس نہیں ملی, لیکن وہ غصے میں ضرور تھے. بہرحال یس, بہت سخت ناراض تھے کہ آپ نے بہرحال پاکستان آرمی کو یمن جانے سے روکا اور ہماری پالیسی کو نقصان پہنچایا. اور اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ حیران بھی تھے کہ پاکستان گورنمنٹ ڈس اون کر چکی ہے مجھے, وہ مجھے اون نہیں کر رہی. پاکستان ایمبیسی میرا خرچہ بھی دے رہی ہے, گاڑی اور ڈرائیور بھی دیے ہوئے اس نے. سو سعودیز کے لیے اٹ واز ویری سرپرائزنگ. پاکستان آرمی اور ISI پورا دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر کہ مجھے فوری رہا کرو. انڈین پہنچ چکے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. اور سعودیز کا غصہ بہرحال تھا کہ وہ اس بات پہ کہ میں نے یمن فوج بھیجنے سے روکا تھا, اور اس کا کم از کم وہ انتقام لینا چاہتے تھے کہ ان کو ہم اتنی جلدی نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس آدمی کے پاس کچھ ہے نہیں, یہ جاسوس نہیں ہے, یہ زیادہ عرصہ رکھ نہیں سکیں گے, تو نیگوشیٹ کرنے کے لیے آ گئے. میری گھر والی سے بھی انہوں نے یہ کہا اور ہمارے دوستوں کے ذریعے بھی پیغام دلوایا, مجھ سے بھی بات کی کہ اگر ہم آپ کو رہا کرتے ہیں تو آپ پاکستان آرمی کو یمن بھیجیں گے. اب یہ بہت ہے تو اس کا مطلب پوری پاکستان آرمی یہی گورن کرتا ہے, پوری پاکستان آدمی اسی کے کہنے پہ چلتی ہے. سعودی کہہ رہے ہیں کہ تیرے کو ہم چھوڑ دیں گے, تو پاکستان آرمی کو ہم جہاں کہتے ہیں ہمارے پیچھے لگا دیں, تو کہے گا تو پاکستان آرمی یمن میں لڑنے کے لیے چلی جائے گی. اتنا بڑا ودوان ہے یہ آج اس کے منہ سے ہمیں سن کر بڑا آنند آیا. مشکل وقت تھا ہمارے لیے, کیونکہ اس جگہ سے ہر قیمت پہ مجھے رہائی چاہیے تھی. ظاہر ہے وہ ایک طرف مجھے سائیکولوجیکل پریشر ڈالتے تھے کہ آپ کو ہم 10 سال تک رکھیں گے, آپ کو قتل کر دیں گے, آپ گھر نہیں جا سکیں گے. دوسری جانب کہتے تھے ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں لیکن آپ پاکستان آرمی کو یمن بھیجیے. یہ اللہ نے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا تھا. اللہ کا احسان اور شکر, ہم نے صاف الفاظ میں ان سے کہا کہ تم مجھے 100 سال تک یہاں رکھو, مجھے قتل کر دو, لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کو فروخت نہیں کروں گا. اس شرط پہ ہم رہائی نہیں چاہتے. ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انکنڈیشنل رہائی لیں گے. سنتوش بھائی رام رام. اللہ کا احسان ہے, ہم نے کسی شخص سے رہائی کی بھیک نہیں مانگی, نہ میں نے نہ میری گھر والی نے, نہ حکومت پاکستان سے نہ پاکستان گورنمنٹ سے. 4 مہینے میری گھر والی وہاں پر رہی عمرہ کرنے کے لیے. پوری حکومت پاکستان وہاں آتی تھی, ان کے افسر آتے تھے, وزیر آتے تھے, اسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے جہاں ہماری گھر والی ٹھہری تھی. لیکن مجال ہے کہ میری گھر والی کبھی ان کے پاس گئی ہوں یہ بات کرنے کے لیے. اب یہ صورتحال آ چکی تھی, تقریباً اس میں 4 مہینے گزر چکے تھے ان ساری باتوں میں, اور اب واقعی پریشر پاکستان کی طرف سے تھا ان کے اوپر. یعنی پاکستان سے میرا مطلب آرمی اور ISI کی طرف سے پریشر تھا سعودیز پہ کہ اب ان کو رہا کرو. اب حج کا وقت قریب آ رہا تھا. میں جون میں گرفتار ہوا تھا, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اور اب تقریباً حج شروع ہونے والا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2015 میں وہاں پر ایک سٹیمپیڈ ہو گیا تھا, ایک بھگدڑ مچ گئی تھی جس کے نتیجے میں 5-7 ہزار لوگ شہید ہو گئے تھے وہاں پر. اور وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ تمام شاہی خاندان اور بادشاہ اور وزیر دفاع اور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سب وہاں موجود تھے اس وقت حج کرنے کے لیے. وزیر داخلہ اس وقت محمد بن نائف تھے جس کو بعد میں ہٹا دیا انہوں نے, اور وزیر دفاع محمد بن سلمان جو اس وقت نائب ولی ہے, جو اس وقت ولی عہد ہے. اور دونوں مجھ سے ناراض تھے ذاتی طور پر. ظاہر ہے کہ وہ تو وزیر داخلہ تھا, اس کو تو اس بات پہ غصہ تھا کہ میں اس کے ملک میں ایرانی جاسوس آ گیا. اور وزیر دفاع مجھ سے محمد بن سلمان اس لیے ناراض تھا کہ میں نے اس کی جنگ, ظاہر ہے وہ یمن میں جو ساری ذلت ان کو اٹھانی پڑ رہی تھی وہ ان کے نزدیک میری وجہ سے تھی کہ پاکستان آرمی کو میں نے بھیجنے سے روکا تھا. اس صورتحال میں میری رہائی کا کیا سبب ہو سکتا تھا؟ اب یہاں پہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے, مجھے ایک انہوں نے کمرے میں جیل میں بند کیا جدہ میں, ایک نوجوان کے ساتھ جس نے کسی امریکن کو قتل کیا تھا. 30 سال کی سزا تھی, اور وہ نوجوان 12 سال سے قید تنہائی میں تھا. 18 سال باقی تھے اس کے. جب میں اس کے پاس جیل میں اس کمرے میں انہوں نے مجھے رکھا ایک دن کے لیے, تو وہ خوشی سے اچھل کود کرنے لگا. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہنے لگا تم 12 سال میں پہلے مہمان ہو جو میرے کمرے میں آئے ہو. اللہ اکبر وللہ الحمد. انسان کیسے زندگی گزارے گا 6 فٹ بائی 6 فٹ کے کمرے میں؟ 12 سال سے بند تھا, مزید 18 سال اس نے وہاں گزارنے تھے. ظاہر ہے کہ نہیں گزار سکے گا, مر جائے گا بیچ میں اس کو وہ. مگر وہاں پہ جب اس سے بات ہوئی, اس نے جب میرا کیس سنا تو کہتا ہے کہ تمہارا کیس, اس کا توکل دیکھیں اللہ پہ, مجھ سے کہتا ہے کہ تمہارا کیس کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ہے میں نے تو قتل کیا ہے امریکی, میرے خلاف تو کیس ہے ان کے پاس, تمہارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اللہ ان کو مجبور کرے گا کہ یہ تم کو رہا کرے. اب ظاہر ہے مجبور اللہ کیسے کرے گا اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. جب میں ان کی جیل میں تھا تو یہ وہی جیسے کہا کہ حج کا وقت آ گیا, اور اس وقت عین منا کے وقت
पाकिस्तान से जनरल रिजवान ISI के डेलीगेशन के साथ मिना पहुंचे। सऊदी डायरेक्टर इंटेलिजेंस, उनके एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी मुबाहिस और उनकी जो इस्तखबारात है, दोनों के डायरेक्टर्स, इनके तमाम प्रिंसेस, शहजादे, मोहम्मद बिन सलमान, नाइफ, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे और इनके दरमियान नेगोशिएशंस हो रही थी मेरी रिहाई के लिए। खुद जनरल रिजवान लीड कर रहे थे और इस सूरत हाल में खबर आती है, और सऊदी नहीं मान रहे थे, वो थे कि जी ठीक है जो भी है, लेकिन गुस्सा है हमें इनके ऊपर, इन्होंने फौज रोकी, वो नहीं भेज छोड़ना चाह रहे थे। इंडिया का दबाव था इनके ऊपर, बहुत से उनमें थे जो इंडिया को फेवर करना चाहते थे। एन इस वक्त खबर आती है कि भगदड़ मच गई है और कई हजार लोग मारे गए और क्राइसिस हो गया और पैनिक हो गया। और उस घबराहट और खौफ में जो सरासीमगी फैली है, वहां पे जो कंफ्यूजन फैली है, उसमें सऊदियों ने घबराहट में ओके कर दिया कि ठीक है आप इनको निकालिए और ले जाइए। इतने वो अंडर प्रेशर आ गए, इतने खौफजदा हो गए, इतने परेशान हुए कि निगोशिएट ही नहीं कर सके और जो कुछ वो करना चाहते थे वो सब भूल गए और उन्होंने जनरल रिजवान से कहा कि आप जैद को लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। तो सर इसका कहना ये है कि जब इसने अल्लाह को पुकारा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो अल्लाह ने भगदड़ मचवा दी, जो बड़ी भगदड़ मची थी वो बड़ी भगदड़ मचवा दी और उस भगदड़ के कारण अल्लाह ने इसको निकाला। यानी अल्लाह को एक ही काम रह गया है कि वो उसको उस समय एक ही काम था कि कैसे न कैसे जैद हामिद को, इतनी बड़ी मतलब शख्सियत है ये कि पूरी कायनात अल्लाह समेत इसको निकलवाने के लिए लग गई। आगे के जो कुछ मिनट बचे हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि कैसे अब ये पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाएगा, एक ही मिनट में मौलाना बन जाएगा, खुद नबी होने का दावा करने के जो पहले इल्ज़ाम लगे थे वैसी बातें फिर करेगा कि अल्लाह मेरे ख्वाब में कैसे आए और अल्लाह ने कैसे मेरे को रास्ते बताए। कुछ ही मिनट बचे हैं, लेकिन इन कुछ मिनट में इसकी असली मतलब जो कहते हैं ना, आदमी की असली औकात सामने आ जाती है कि अब असली औकात आ जाएगी कि इसके पास वही गोल मोल कहानियाँ हैं, अल्लाह 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 के अलावा इसके पास कुछ मतलब सपने में इसको अल्लाह को यही काम रह जाता है कि वो बैठता है। और ऐसा ऐसा पता नहीं कैसा सिस्टम है और कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को अब फॉलो करते हैं, या फिर ऐसे लोगों के नीचे, जैसे पाकिस्तान पूरा सम्मान करते हैं लोग ऐसे लोगों का, तो वो लोग पता नहीं वो कितने जाहिल होंगे जब ये खुद इतना बड़ा मास्टरमाइंड जाहिल बैठा है। सुनो अब इसके कल्पनाओं के घोड़े सुनो जो अल्लाह के नाम पे दौड़ाएगा अगले कुछ मिनट में, और आनंद आ जाएगा इन बातों में भी आपको। मुझे कत्ल कराना एक बहुत बड़ी साजिश थी, इसमें पाकिस्तान का हर दुश्मन शामिल था, ताहिर अशरफी से लेकर जियो ग्रुप से लेकर इंडियन इंटेलिजेंस, रॉ, नवाज शरीफ की हुकूमत, बड़े बड़े पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन इस सारी साजिश में शामिल थे। लोग पूछते थे कि आप पर असर क्यों नहीं हुआ इसका, क्या आप साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस है आपके ऊपर, आप उसी तरह काम कैसे कर रहे हैं। लोग तो काम छोड़ देते हैं कि इतना बड़े एक्सपीरियंस के बाद मैं दोबारा इस तरह बात नहीं करूंगा, मुझे एहतियात करनी चाहिए। आपने क्यों नहीं किया? अपना करम और एहसान फरमाया। एक ख्वाब देखा मैंने, ख्वाब मैंने देखा कि जिसमें मेरी बेटी मेरे भाई से पूछ रही है कि अब्बू का क्या बना, और मेरा भाई उसको कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसला हो गया है, जद्दा से रिहाई होगी और बगैर मुकद्दमे के रिहाई होगी। अब ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी, बिल्कुल एक इतना वाज़ेह इशारा था, और उस वक्त मैं जद्दा में ही था, पहले स्टे में। तो आई वॉज वेरी श्योर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा अल्लाह की तरफ से बिशारत आई है, इंशाअल्लाह मैं जद्दा से ही रिहा हो जाऊंगा। बाद जब मामला हुआ कि मुझे कसीम से घुमा कर ये दोबारा जद्दा लेकर आए और मेरी जद्दा से रिहाई हुई बगैर मुकद्दमे के, तो सुभान अल्लाह, वो बिशारत और खुशखबरी जो अल्लाह ने मुझे दी थी वो पूरी हुई, लेकिन उसका वक्त थोड़ा सा तवील हो गया। एक सैर करके आए और हम उसके बाद वहाँ से रिहाई हुई हमारी। हज के मौके के ऊपर पाकिस्तान आर्मी का एक डेलीगेशन आया है मिना में, और वो मुझे रिहा करा के ले गया है। पूरा ख्वाब मुझे अल्लाह ने कसीम में दिखाया। अब जाहिर है इसकी इंटरप्रिटेशन मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि हज करीब आ रहा था। हज में क्यों पाकिस्तान आर्मी का डेलीगेशन आएगा जो मुझे रिहा करा के ले जाएगा, मेरी समझ से जाहिर है इसकी इंटरप्रिटेशन मैं नहीं जानता था। और बाद वाले वक्तों में जैसे बताया कि 100% अल्लाह ने ऐसे ही किया, क्योंकि मेरी ड्यूटी पाकिस्तान के दिफा के लिए है, मेरी ड्यूटी सईदी रसूलुल्लाह की ड्यूटी है। तो अल्लाह ने साफ साफ दिखाया कि उसने हमें छोड़ा नहीं था, वो जेल में किसी सज़ा के लिए उसने दाखिल नहीं किया था, तरबियत के लिए किया था। अपने जीवन में पहले कभी इस तरह का कोई इंटरव्यू दिया नहीं था। टुकड़े टुकड़े में कुछ बातें जरूर इसने अपने उसी जेल यात्रा के बारे में बताई थी, लेकिन पूरी तरह से आज इसने ये कोई बच गया कोई, ये असल में इसीलिए तो छोड़ दिया इसको सऊदी अरब वालों ने
کہ جس کی ویلیو نہیں اس کچرے کا رکھ کر کے وہ بھی کیا کرنا انہوں نے، اس کو مطلب ایک بنا مطلب اپنے پاپ میں اضافہ کرنے والی بات ہے، اس لیے انہوں نے بھی سوچا لے جاؤ بھائی اس کچرے کو، اور اس طرح سے اس کی پیچھا چھوٹ گیا۔ باقی یہ چھوٹنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے سب بھائیوں کو رام رام۔